अस्सलामुअलैकुम। फैज़ न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद की 75वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान की अस्करी तारीख का पहला निशान हैदर हासिल करने वाले बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की 75वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के 75वें यौम शहादत पर आर्मी चीफ की जानिब से मेजर जनरल शुएब ने शहीद की यादगार पर फूल रखे और यादगार शहदा पर फातिहा ख्वानी भी की। क़याम पाकिस्तान के बाद कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। कैप्टन मोहम्मद सरवर 1948 में पंजाब रेजिमेंट के 2nd बटालियन में कंपनी कमांडर के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे जब उन्हें कश्मीर में ऑपरेशन पर मामूर किया गया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के औड़ी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर ऐसा हमला किया कि दुश्मन को अपनी चौकी छोड़कर भागना पड़ा। इस हमले में कई जवान शहीद और जख्मी भी हुए, लेकिन कैप्टन सरवर शहीद ने पेशकदमी जारी रखी। बहादुरी की बेमिसाल तारीख रकम करने पर कैप्टन सरवर शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने मादरे वतन के दिफा के कमाल बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए सीने पर गोली खाई और जामे शहादत नोश किया। बेमिसाल कुर्बानी और बहादुरी की बदौलत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की दुबई में तवील बैठक हुई, मगर निगरां वजीर आज़म पर इत्तेफाक नहीं हो सका। दुबई में पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों के बड़े रहनुमाओं में तवील तरीन मशावरत जारी है, मगर अभी तक निगरां वजीर आज़म का नाम फाइनल नहीं हो सका। अलबत्ता इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर करवाने पर इत्तेफाक हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क में मुआशी एमरजेंसी पर भी गुफ्तगू हुई, जिसके तहत इलेक्शन को 6 माह के लिए मौखर करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई है। मगर सियासी निज़ाम की पुख्तगी और इस्तेहकाम के लिए दोनों सियासी रहनुमा इंतखाबात करवाने के हक में भी हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान तवील बैठक पीर की रात हुई। मुशावरत का सिलसिला तकरीबन 2.5 घंटे दुबई में एक बड़े होटल की मीटिंग रूम में हुआ। इसके अलावा मुशावरत में ये बात भी कई बार दोहराई गई कि निगरां वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़ा होने चाहिए ताकि इंतखाबी नताइज को सब कबूल करें। मगर अगले चंद माह के दौरान मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए ताकतवर मुआशी माहिर की ज़रूरत पर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक है कि मुआशी अबतरी से सियासी पार्टीज़ के वोट बैंक पर मनफी असर पड़ेगा। रिपोर्ट्स का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म मुआशी बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात करने पर जोर दे रहे हैं ताकि आवाम को कुछ रिलीफ दिया जा सके। मगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क में फौरी इंतखाबात के बाद मुआशी बेहतरी के लिए इक़दामात पर डटे हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबता किया है, जिसमें कुरान मजीद की तौहीन के वाक़यात समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख़याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान सैलाब के बाद बहाली की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने एंटोनियो गुतेरेस से तरक्की पजीर ममालिक में तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक पर भी बात की है, जबकि उस दौरान बहरा असवद में ख़ुराक के अक़दाम के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुरान पाक की बेहुरमती के मामले पर OIC के जनरल सेक्रेटरी से टेलीफोनिक राबता किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा
بلاول بھٹو زرداری نے OIC کے جنرل سیکریٹری حسین ابراہیم طلحہ سے آج ٹیلی فونک رابطہ کیا، جو یورپی ممالک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے مسلسل واقعات کے تناظر میں کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں، کراچی میں محرم کے جلوس کی گزرگاہیں کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی ہیں۔ کراچی میں محرم کے جلوس کی سیکیورٹی کے انتظامات کے پیش نظر جلوس کی گزرگاہوں کی طرف آنے والی گلیوں اور سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ جلوس کی گزرگاہوں پر موجود دکانوں کو بھی باقاعدہ طور پر سیل کر دیا گیا، جبکہ جلوس کی گزرگاہ کی بام ڈسپوزل اسکواڈ سرچنگ کرے گا۔ جلوس برآمد ہونے سے قبل جلوس کی گزرگاہ کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اور جلوس کے دوران ٹریفک کو متبادل روڈ فراہم کیا جائے گا۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، سندھ پولیس ان ایکشن۔ کراچی کے علاقے منگو پیر ونگی گوٹ کٹ کے قریب پولیس مقابلہ، دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈکیت ہلاک جبکہ 2 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ویسٹ تھانہ منگو پیر کے علاقے ونگی گوٹ کٹ کے قریب پولیس اور ملزمان کے درمیان مقابلہ ہوا۔ 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں تینوں ڈکیتوں کو مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ایک ڈاکو ہسپتال میں ہی دم توڑ گیا، جبکہ پولیس کے مطابق ملزمان کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تینوں ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ زخمی ملزمان کی شناخت عامر ولد عالمگیر، مسلم شاہ ولد رحیم شاہ، بلال ولدیت نامعلوم کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 2 پسٹلز، بما ایمونیشن، خولز، نقدی اور زیر استعمال موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی ہے، جس کی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، جبکہ زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ضابطے کی کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ BLA سے تعلق کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے عملے نے سرچ آپریشن کے دوران رئیس گوڈ سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان CTD سندھ کے مطابق CTD کی جانب سے شہر کے مختلف مشکوک علاقوں میں مرحلہ وار انفارمیشن بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران دہشت گرد تنظیم BLA کے 2 مطلوب ملزمان کو 2 مسروقہ موٹر سائیکل افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان CTD کے مطابق سرچ آپریشن تھانہ موچکو اور سعید آباد کے اطراف کے علاقوں میں بس ٹرمینل، نیول کالونی اور رئیس کوٹ میں کیا گیا۔ آپریشن کے دوران تلاش ایپ کے ذریعے 64 مشتبہ افراد کو چیک کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران CTD کی ٹیم نے 2 ملزمان کو رئیس کوٹ سے حراست میں لے کر ان سے 2 مسروقہ موٹر سائیکلز برآمد کر لیں، جو تھانہ گزری اور تھانہ ٹیپو سلطان سے چوری ہوئی تھی۔ ترجمان CTD سندھ کا کہنا ہے کہ ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے چین کی جانب سے قرض رول اوور کیے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ چین نے پاکستان کے ذمے $2.4 ارب کا قرضہ رول اوور کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ چین کے بینک نے 2 سال کے لیے قرضہ رول اوور کیا۔ پاکستان دونوں سالوں میں صرف سود کی ادائیگی کرے گا۔ وزیر خزانہ کے مطابق تمام قرض معاہدوں کی مدت میں 21 جولائی 2023 سے 30 جون 2025 تک کے لیے توسیع کی گئی ہے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ عسکری سپہ سالار نے اقتصادی سپہ سالار کا کردار ادا کیا ہے، جس سے تمام سیاستدانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشق آوان نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہماری پارٹی ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپنی ذات کو آگے رکھتے ہوئے ملک کی اداروں اور سلامتی پر حملہ ور ہوا، جس کا انجام سب کے سامنے ہے۔ فردوس عاشق آوان کا مزید کہنا تھا کہ 14 اگست سے پارٹی کا باقاعدہ طور پر آغاز کر رہے ہیں۔ قیام پاکستان اور استحکام پاکستان پارٹی کی سالگرہ اکٹھے منائیں گے۔
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے بھارت جانے والی خاتون سیما حیدر پر پاکستان کو ابھی تک قونصلر رسائی نہیں دی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ابھی تک سیما کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئی، تاحال ہم سیما کی قومیت کی تصدیق نہیں کر سکے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان آنے والی خاتون انجو قانونی ویزے پر آئی ہیں۔ بھارتی ہائی کمیشن نے ابھی تک انجو کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا۔ روس یوکرین تنازع پر بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ تنازع کسی کی خدمت نہیں کر رہا۔ یوکرین روس تنازع دونوں ممالک کے عوام کی مشکلات کو بڑھا رہا ہے، جبکہ اس تنازع پر پاکستان کی پوزیشن نیوٹرل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کثیر الجہتی موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ وزیر خارجہ نے امریکی سیکرٹری خارجہ کو پاکستان کے جمہوری عمل پر عزم سے آگاہ کیا۔ افغان وزارت خارجہ کا بیان ان کے موقف کا اظہار ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ضروری نہیں وہ اس حوالے سے ہمارے موقف سے مماثلت رکھتا ہو۔ ہم پاکستانیوں کے قتل عام میں ملوث افراد سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ موقف مذاکرات کی بات کرنے والوں کو پہنچا دیا گیا ہے۔ ابوظہبی کے حکمران خاندان کے شیخ سعید بن زید ال نہیان 58 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق شیخ سعید بن زید ال نہیان کچھ عرصے سے شدید بیمار تھے۔ وہ اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے بھائی تھے۔ رپورٹس کے مطابق شیخ سعید کو جون 2010 میں ابوظہبی کے حکمران کا نمائندہ مقرر کیا گیا تھا۔ ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے سابق رکن شیخ سعید میری ٹائم پورٹ اتھارٹی ابوظہبی کے چیئرمین کے عہدے پر بھی فائز تھے۔ ان کے انتقال سے 5 روز پہلے 22 جولائی کو صدارتی عدالت نے اعلان کیا تھا کہ شیخ سعید کافی بیمار ہیں۔ شیخ سعید بن زید ال نہیان کے انتقال پر ابوظہبی کی صدارتی عدالت نے ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس دوران پرچم سرنگوں رہے گا۔ اور اب ایک نظر فیض اسپورٹس پر۔ پی سی بی نے کرکٹ کمیٹی کو با اختیار بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے سربراہ کرکٹ کمیٹی مصباح الحق کو فری ہینڈ دے دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کی جانب سے مصباح الحق کو پیغام بھیجا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کرکٹ کمیٹی کو مضبوط اور با اختیار بنائیں گے۔ بھیجے گئے پیغام میں ذکا اشرف کا کہنا ہے کہ اپنے ساتھ سینئر کرکٹرز کو ملائیں اور کرکٹ کے تمام معاملات کو دیکھیں۔ کرکٹ کمیٹی کے سربراہ مصباح الحق کی کرکٹ بورڈ اعلیٰ عہدیداران سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب کرکٹ کمیٹی کے سینئر سابق کرکٹر کے نام کل تک فائنل ہونے کا بھی امکان ہے۔ کرکٹ کمیٹی ہی چیف سلیکٹر اور اراکین کے نام تجویز کرے گی۔ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین ذکا اشرف محمد حفیظ کو سلیکشن کمیٹی کی ذمہ داریاں دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کرکٹ کمیٹی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے معاملے پر بھی تجاویز دے گی۔ ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر اور ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈبرن کے عہدوں پر برقرار رہنا مشکل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ہیڈ کوچ کے لیے نیا نام تلاش کرے گی۔ اور اب فیض انٹرٹینمنٹ۔ میزبان متھیرا نے دوران شو یوٹیوبر نادر علی کو خواتین کے ساتھ غیر مناسب طریقے سے پیش آنے پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ نجی میڈیا پر ایک ٹی وی شو کے دوران میزبان متھیرا نے مہمان مبین الحق سے نادر علی اور سنیتا مارشل کے درمیان حال ہی میں ہونے والے تنازع سے متعلق سوال کیا۔ ساتھ ہی نادر علی کے شو میں شرکت کے حوالے سے اپنے تجربے کا بھی ذکر کیا۔ مبین الحق کی جانب سے نادر علی کے دفاع پر متھیرا کا کہنا تھا کہ ویوز اور تنازع بنانے کے چکر میں نادر علی اندھے ہو جاتے ہیں۔ میں نادر علی کے ویلاگ میں شرکت کا تجربہ کر چکی ہوں، لیکن وہ تجربہ اچھا نہیں تھا کیونکہ نادر علی خواتین سے بہتر رویہ نہیں رکھ پاتے۔ متھیرا نے بتایا کہ میں نادر علی کے پروگرام میں بطور مہمان شریک ہوئی تھی، تاہم یہ تجربہ اچھا نہیں رہا۔ غیر مناسب سوالات کی وجہ سے بار بار ری ٹیک لینے پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ نادر علی کو عموماً خواتین پر اعتراض ہوتا ہے، وہ خواتین کے حوالے سے غلط سوالات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شو میں شریک خواتین اچھا محسوس نہیں کرتی۔ وہ خواتین کو مناسب عزت بھی نہیں دیتے۔ متھیرا نے دوران شو نادر علی کو مخاطب کرتے ہوئے خواتین کو عزت دینے کی بھی درخواست کی۔ خیال رہے کہ کچھ روز قبل سنیتا مارشل نے نادر علی کے پوڈ کاسٹ میں شرکت کی، جس میں نادر نے اداکارہ سے بچوں کے مذہب سے متعلق پوچھا اور پھر سنیتا سے مذہب تبدیل کرنے کا سوال کیا تھا۔
نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز. ہمارے ساتھ رہیے.